बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आपको अंदाज़ा है कि जब से ज़िलहज शुरू हुआ है वहाँ पे कुर्बानी का जो एक हाइप होता है वो लाहौर के अंदर बड़ा शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि महंगाई की वजह से वो जो हाइप है वो इतना ज़्यादा शुरू नहीं हुआ जितना कि वो पिछले सालों में हमने, पिछले साल भी खैर कम था लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा कम है। आज हम बात करेंगे कुर्बानी के मसाइल के ऊपर और इनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो कि पहले जो था वो क्रिश्चियन था, मसीही था, फिर उसने इस्लाम कबूल किया। तो उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा कि या रसूल अल्लाह, सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद अंसार जो है वो अपने उलमा की इबादत करते थे। तो या रसूल अल्लाह, हमने तो कभी अपने उलमा की इबादत नहीं की। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम लोग हर उस चीज़ को हलाल और हर उस चीज़ को हराम नहीं कहते थे जो कि तुम्हारे उलमा कहते थे। ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप लोग जब भी इस चीज़ में जाएं कि क्या चीज़ करनी है या क्या नहीं करनी है, उसकी तस्दीक एक दो दफ़ा अपने उलमा से ज़रूर कर लें। मैंने इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था मकामी नहीं, जय्यद उलमा से तस्दीक ज़रूर कर लें कि कुर्बानी के अंदर जो मसाइल हैं इनका पस मंज़र क्या होता है, इनमें फ़र्ज़ क्या चीज़ है, वाजिब क्या चीज़ है, ज़रूरी क्या क्या अहकामात हैं, इनके ऊपर बात आज करेंगे। हमारे साथ सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। हमारे साथ हसन बाकर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम बाकर भाई। और इंतहाई मोहतरम शफ़ात रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर में हमें इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर हफीज़ुर रहमान जो कि सदर अल खिदमत फाउंडेशन के हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान से कुर्बानी का गोश्त लेकर जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा उन्होंने अरेंज किया है कि वो फ़लस्तीन जाएंगे। ये गोश्त बड़ा महंगा पड़ेगा उनको, ज़ाहिर है, लेकिन वो लेकर जाएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी है और फिर शायद उसको नाइट्रोजन पैकिंग की भी ज़रूरत हो ताकि वो ख़राब ना हो। सबसे पहले तो हुजूर आपसे शफ़ात भाई शुरू कर लेते हैं कि जब हम कुर्बानी ये कहते हैं कि हमने कुर्बानी करनी, एक तो हाजी की कुर्बानी है ना, उसकी नहीं, हमने जो कुर्बानी करनी है ये हम पे फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है, ये वाजिब है, ये क्या चीज़ है, क्या समझ के की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहनाफ के नज़दीक जी कुर्बानी यानी जानवर ज़िबा करना इन 3 दिनों में ये वाजिब है। वाजिब से मुराद क्या होती है? वाजिब इस माना में कि जिस चीज़ का वाज़े सबूत कुरान पाक में ना हो और हदीस पाक में उसका ज़िक्र बेतकरार हो, अच्छा, तो इस बात की निस्बत से उसे हम वाजिब कहते हैं। ये फ़र्ज़ नहीं है? फ़र्ज़ नहीं, लेकिन अमल के एतबार से दोनों ही ज़रूरी होते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ भी और वाजिब भी। सिर्फ उस अमल का जो सबूत होता है वो कुरान पाक में होता है इशारों में या इशारतुन्नस से या इक्तिज़ाउन्नस से, मगर हदीस पाक में उसका वाज़े क्योंकि सबूत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल रसूल वसल्लम ने कुर्बानी की, तो हजूर के इस बाकायदगी के अमल को देखकर अहनाफ के नज़दीक कुर्बानी जो है वो वाजिब है। ऐसा भी है कि हनाफ के अलावा लोगों का मुख्तलिफ ख्याल है इसमें? अजब, बाकी जो 3 आइम्मा हैं उनके नज़दीक वाजिब नहीं है, सुन्नत है। सुन्नत है, और सुन्नत मुअक्किदा वो कहते हैं, यानी कि पक्की सुन्नत है। हमारे नज़दीक अगर वाजिब है, अगर तर्क करेगा वो तो वो गुनहगार होगा। जो तर्क करेगा वो गुनहगार होगा, चाहे उसके वसाइल हो या ना हो? नहीं, जिस पर वाजिब है, जो मुकल्लफ है, इसका मुकल्लफ से मतलब जो कि अफोर्ड कर सकता है। जी, अफोर्ड कर सकता है, यानी उसको क्या मुकल्लफ ये होता है कि जो बुनियादी जो बात है कुर्बानी की शराइज़ में से वो पूरी करता हो तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन बाकी आइम्मा के नज़दीक अगर वो इस कुर्बानी को तर्क कर देता है तो उनके नज़दीक ये गुनाह, यानी हम उसको नहीं कहते वो। ठीक हो गया। शायद बाकर भाई आप क्या फरमाइएगा, आपके नज़दीक क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक जो शख्स हज कर रहा है, जो तमत्तु के लिए वहाँ मौजूद है, उसके लिए कुर्बानी करना हज की मतलब उम्रे के साथ जो कर रहा है। हाँ जी, पहले उम्रा तमत्तु फिर उसके बाद हज तमत्तु होता है। उस पर वाजिब है कि वो वहाँ पर कुर्बानी करेगा। उसके बगैर हज हो जाएगा जो ना करे तो?
اگر وہ نہیں کرے گا پھر اس صورت میں الگ ایک حکم ہے کہ پھر وہ روزے رکھے گا، یعنی اس کے پاس اگر پیسے 10 روزے رکھے گا. ہاں جی بالکل. لیکن جو ہم اپنے وطن میں کر رہے ہوتے ہیں قربانی، وہ واجب نہیں ہے، یعنی غیر حاجی کے لیے یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے فقہ جعفریہ کے مطابق. اور اسی لیے کہ جو واجب قربانی ہے اس کے لیے جو شرائط متعین کی گئی ہیں، اگر مستحب قربانی میں بھی ان کا شرائط کا خیال رکھا جائے تو افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ بھی پائی جائے تو قربانی ہو جاتی ہے. شاہ صاحب پہلے آپ فرما دیجئے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، پھر میں ان شرائط پر آتا ہوں کہ کیا شرائط چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یقیناً اہل علم کے 2 قول ہیں، واجب اور سنت مؤکدہ کے. اور واجب کہنے والوں میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام لیث جیسے محدث بڑے بڑے اکابر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول مروی ہے. حضرت امام مالک سے بھی ایک ظہری قول ان کا یہ روایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ واجب ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ونحر سے مراد یہاں پہ ہے جو جانور ہم کرتے ہیں نا اونٹ کی شکل میں، تو اس کا نہر کیا جاتا ہے، تو یہ حکم ہے وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ. اور جہاں پہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے جب تک قرینہ صارفہ نہ ہو تو واجب ہوتا ہے. تو بار کیا سنت مؤکدہ کہنے والوں کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ یعنی ایسی سنت نبی پاک کی جس پہ بڑی تاکید کی گئی. نبی پاک نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں ہے. آپ نے ہر سال کب شین یہ 2 میڑے آپ کیا کرتے تھے، ہر سال آپ کا یہ طرز عمل رہا. تو یقیناً اس لیے نبی پاک نے حدیث میں فرمایا کہ من وجد سعۃً فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس مالی استطاعت موجود ہو پھر بھی وہ قربانی ذبح نہ کرے تو پھر ہماری عیدگاہ قریب نہ پھٹکے. اتنی آپ نے اس پر ممانعت فرمائی کہ لازمی مسلمان کو کرنی چاہیے. فَلْيَذْبَحْ آپ نے یہ لفظ بھی استعمال فرمایا حدیث پاک. استطاعت کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن ہمیں جوائن کیا ابھی حفیظ الرحمان صاحب نے جو کہ صدر الخدمت فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ الخدمت جو ہے وہ کتنے جانور اور کون کون سے جانور جو ہے اس کو اس عید پہ قربان کرے گا اور وہ فلسطین جائیں گے؟ جزاک اللہ خیر مجھے موقع دینے کا. الحمدللہ یہ 10,000 سے زائد جانور ہوں گے جو ہم پاکستان اور فلسطین کے مستحقین کے لیے ذبح کریں گے مختلف جگہوں پر، اور انشاءاللہ ان کا گوشت بھی پہنچائیں گے. اس میں یہ وضاحت کر دوں کہ چونکہ قربانی تو ایک سنت ہے یا واجب ہے اور سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے جو گوشت کی تقسیم ہے اس میں چونکہ مستحقین کا حصہ بھی رکھا گیا ہے، تو وہ ہم اس حوالے سے بہت سائنٹیفک انداز میں پوری پلاننگ کرتے ہیں اور دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہیں. یعنی خود ادائیگی قربانی کے حوالے سے جتنے بھی شرعی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں، اور ظاہر ہے کہ اچھا جانور، صحت مند جانور پراپر طریقے سے اس کو حلال کر کے اور اس کو پھر اچھے طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے، پہنچایا جائے مستحقین تک. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو کہ الخدمت یہ ڈاکٹر صاحب یہ فلسطین آپ گوشت لے کر کیسے جائیں گے؟ اس کو ٹن پیک کریں گے یا کیا کریں گے؟ جی اس کے 2-3 طریقے ہیں، میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ بڑی مقدار میں تو گوشت جو ہے وہ ہم کائرو کے اندر وہاں پہ جو گائے ہیں وہ ذبح کر کے ان کو چل کر کے اس کے بعد پھر ریڈی ٹو ایٹ میل میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹن پیک کرتے ہیں، اور پھر اس کی سارا سال یہ ترسیل ہوتی رہتی ہے. اچھا کرتے ہی کائرو میں؟ جی کائرو میں کرتے ہیں. اور خود اور کچھ حصہ اس کا پاکستان میں بھی کرتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم پھر بائی ایئر اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیں، یعنی یہ تو ایک بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں یہ ٹن پیکس جو ہے وہ بنانے کے بعد یہ اس کی ترسیل جاری رہتی ہے رفح بارڈر کے ذریعے. لیکن اس کے علاوہ چونکہ 1.5 لاکھ کے قریب مہاجرین اس وقت خود کائرو کے اندر موجود ہیں جو کہ غزہ سے تشریف لائے ہیں، ان کو اور ان تمام لوگوں کو گوشت پہنچانے کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، وہیں پہ ذبح کر کے اور وہاں پہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. میں خود وہاں پہ ہر عید پہ وہاں پہ ہوتا ہوں. اس دفعہ بھی انشاءاللہ میں 26 تاریخ کو وہاں چلا جاؤں گا، ساری چیزوں کی نگرانی کروں گا، اور اپنی نگرانی میں وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان تک گوشت پہنچائیں گے، ان فیملیز تک گھر گھر پہنچاتے ہیں. تقریباً ڈاکٹر صاحب کتنی فیملیز فلسطین کی ہوں گی جو مستفید ہوں گی الخدمت سے؟ دیکھیے جو 5,000 فیملیز ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں سے
یعنی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 1000 فیملیز تک جو ہے وہ گوشت بھی پہنچ جائے. تو یہ 3 دن کے اندر ہم ان کو تازہ گوشت جو ہے یہ وہاں پہ پہنچاتے ہیں, اور بقیہ جو ہے وہ سارا ایک بہت بڑی فرم ہے اسکندریہ کے اندر, اس کے حوالے کرتے ہیں, اور وہ اس کو ریڈی ٹو ایٹ میل میں کنورٹ کرتا ہے, اور وہ 10 پیکس جو 800 گرامز کے 10 پیکس ہیں 2 ایئرس کی شیلف لائف کے ساتھ بڑے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ وہ تیار کیے جاتے ہیں, وہ پھر سارا سال جو ہے وہ اندر جاتے رہتے ہیں. یہ تیسری عید قربان ہوگی جس میں ہم یہ بڑی ایکٹیویٹی انشاءاللہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ اپنا جو قربانی کا گوشت ہے وہ یہاں بھی کراچی میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے ٹرکس ہوتے ہیں جو کہ لے کر جو گوشت رکھتے ہیں اور وہ پہنچاتے ہیں لوگوں کے گھروں تک, وہ کیا سلسلہ ہے؟ جی بلال بھائی, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ جو قربانی کی جائے وہ شرعی تقاضے بھی ہوں اور انتہائی سائنٹیفک انداز میں, وہ یہ ہے کہ ہم جانور بھی صحت مند خریدتے ہیں, اس کو سلاٹر ہاؤسز میں میجورٹی کو, سب کو نہیں لیکن میجورٹی کو, بہترین جو سلاٹر ہاؤسز ہیں ان کے اندر ذبح کر کے پھر چیلرز ہیں ہمارے پاس موجود, اور ان کے ذریعے وہ دور دراز کے علاقوں میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور جو آپ کو یہ اندازہ تو خوب ہوگا کہ دور دراز کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کے لوگ بیچارے سارا سال میں ایک مرتبہ ہی یہ گوشت کھانے کے قابل ہو سکتے ہیں, وہ بھی قربانی کا گوشت. تو ان تک پہنچانے کا نظام یہ ہے کہ ہمارے یہ چیلرز جو ہیں دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ ہمارے کارکنان نے پہلے سے فہرستیں بنائی ہوتی ہیں, آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے, کسی کو کسی جگہ جمع نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے گھروں میں یہ گوشت جو ہے اسی دن, عید کے دن یا دوسرے یا تیسرے دن وہاں پہ پہنچا دیا جاتا ہے, انتہائی باعزت طریقے سے اور محفوظ طریقے سے. ڈاکٹر صاحب ساتھ رہیے گا. شفاعت بھائی آپ کی طرف یہ توجہ دلواؤں گا, بعض طور پہ یہ خبریں بھی دیکھی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ چل بھی رہا ہے. ایک جانور جو ہے وہ کسی نے امریکہ سے ڈونیٹ کیا یا کسی نے کچھ کیا تو وہ تقریباً 2 کروڑ روپے کا بیل جو ہے وہ خریدا گیا, 2 کروڑ سے بھی زیادہ کا خریدا گیا, میں صرف مثال دے رہا ہوں. تو 2 کروڑ روپے کا جو بیل خریدا, میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس بیل میں سے 30 من گوشت نکل آئے گا, جو کہ بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ فیٹ زیادہ ہوگا, گوشت کم ہوگا. فرض کیجئے کہ 30 من گوشت نکل بھی آئے تو 1 کلو گوشت جو ہے وہ تقریباً پڑے گا کوئی 16,000 روپے کا. اب 16,000 کھانے والے کو تو نہیں پتا کہ یہ 1,500 روپے والا کلو ہے یا 16,000 روپے والا کلو ہے. یہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ محبت ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں ان کی نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن جہاں تک بظاہر آپ اس میں اچھی نیت کیا ہوگی مثال کے طور پہ کہ میں مہنگا گوشت کروں؟ نہیں, بظاہر یہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو سادگی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے, اور اسلام کے ارکان کو تکلف کے ساتھ ادا کرنا اس کو مستحسن نہیں سمجھا گیا. فرض کریں میں نے نماز پڑھنی ہے, مجھے جائے نماز چاہیے, سادہ سی جائے نماز کافی ہوتی ہے, اور اگر میں لاکھوں کی جائے نماز خرید کر اس پر نماز پڑھوں گا تو اس پر مجھے کوئی اجر و ثواب زیادہ نہیں ہونا. میں وہ جو لاکھوں کی جائے نماز خریدوں گا اس کو میں سادہ جائے نماز میں تبدیل کر کے باقی جو پیسہ, باقی جو انسان کی ضرورتیں ہیں, تقاضے ان کو پورا کیا جائے. اور اگر قربانی کا جانور آپ نے کرنا ہے تو سادگی کے ساتھ جانور قربانی کا کیجیے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادہ زندگی اختیار کرو, اور میں سادہ زندگی کو پسند کرتا ہوں. یہ شو ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے ٹھیک, یہ مناسب نہیں ہے. اس کے پیچھے نیت جو کہتا ہے کہ اچھی نیت ہے, مجھے نہیں پتا وہ اچھی نیت کیا ہوتی ہے. بچنا چاہیے. میں اس لیے کہ جس نے یہ کام کیا ہم اس کی نیت پر شک کرنے کے بجائے ہم اس کی نیت کے اصلاح کی ایک حکمت کے ساتھ کوشش کریں تاکہ وہ آئندہ اس چیز سے بچ جائے. ہاں باقر بھائی, یہ بھی دیکھنے میں آیا نا کہ بہت سے لوگ کراچی میں جو ہے, پتہ نہیں لاہور میں ہے کہ نہیں ہے, کراچی میں ہے, وہ عید سے یا ذی الحج کے مہینہ شروع ہونے سے نا تو 2-4 دن پہلے نا کرینیں منگواتے ہیں اور بیل اپنی چھتوں پر لے جاتے ہیں. پھر قربانی والے دن کرین کے ساتھ بیل نیچے اترتے ہیں, کئی دفعہ گر بھی جاتے ہیں. اب وہ صرف اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ آ کے دیکھے کہ جناب ہم نے بیل پالا تھا. چھتوں پہ پالتا پولتا کوئی نہیں ہے, یہ پہنچایا جاتا ہے پھر اتارا جاتا ہے. یہ اس سال میں نے دیکھا ہے, پچھلے سالوں میں بھی تھا کہ لوگوں کا جو شو آف ہے پیسے کا, کہ اس میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سی این جی اوز بھی ایسی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ اس نے یہ اتنا بڑا بیل لے کے دیا. وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے یہ بڑا بیل لے کے دیا, وہ بیل سے اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے. یہ شو آف زیادہ بہتر ہے یا اس پیسے میں سے آپ سنت یا واجب پورا کر لیں تو آپ اپنے پیسے کا اسراف نہ کریں, آپ اس کو کہیں مثبت بھی تو استعمال کر سکتے ہیں.
اب دیکھیں جب ہم قربانی کرتے ہیں بلال بھائی تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام قربتاً اللہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں میں واہ واہ نہیں کروانا چاہتے۔ جیسے خود قرآن میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دمامها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی نہ تو اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اصل جو تقوی الہی ہے کہ جب ہم یہ راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں جانور، ہمارے اندر وہ اخلاص وہ تقوی کتنا تھا۔ اور پھر ہمیں قرآن نے واضح طور پہ دیا ہے اصول کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، کہ یعنی ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب اس میں جو آپ فرما رہے تھے کہ شرائط پوری ہونی چاہیے، وہ کون سی شرائط ہیں جو کہ قربانی کے لیے ایک عام شہری کی پوری اس کو کرنی ہے؟ ایک تو استطاعت ہو اس کی جانور خریدنے میں، دو کتنی استطاعت ہونی چاہیے؟ دوسری استطاعت یہی ہے کہ جو انسان جس سے آرام بڑی آسانی سے جانور خرید سکتا ہو اور اس کی جو گھر کی جو ضروریات وہ ڈسٹرب نہ ہوتی ہوں، اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط اس میں یہی ہے جس کے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اخلاص، کہ اس کے دل میں اخلاص ہو، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، قربانی عبادت کا نام ہے اور عبادت خاص اللہ کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ نے زندگی میں ہمیشہ وہ کام کیا ہے جو افضل تھا، اولا تھا، اعلیٰ تھا، ارفع تھا۔ اور آپ نے ہمیشہ جو قربانی کی ہے نا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کب شین کی ہے، 2 مینڈے آپ کیا کرتے تھے۔ خیر الامور اوسطها، یہ آپ کی تعلیم مبارک ہے کہ بہترین کام وہ ہوتا ہے جس کے اندر اعتدال ہو، میانہ روی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینڈے کیے، اور اگر ہم سنت ابراہیمی لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو مینڈے ملتے ہیں۔ تو پھر ہم آج کل یہ بحث کیوں کرتے ہیں کہ کون سا جانور کچھ مسالک کے ہاں جائز ہے، کچھ مسالک کے ہاں وہ جائز نہیں ہے؟ یہ بحث کا پھر ارتقا کیوں ہوتا ہے؟ پھر مینڈے ہی کرنے چاہیے؟ دیکھیں قرآن پاک میں فصل لربک ونحر سے ہم اس بات لیتے ہیں، لیکن اگر قرآن کی اس آیت سے قربانی کا ثبوت ہو تو پھر قربانی فرض ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبارت النص سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ قربانی کریں۔ اب اس کے بعد جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں نا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو قربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بکرے کی قربانی ہے، مینڈھے کی قربانی ہے، اونٹ کی قربانی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کی، لیکن زیادہ تر آپ جو قربانی کرتے تھے وہ مینڈوں کی تھی اور اس کی تھی اونٹ کی قربانی تھی۔ اب اگر قرآن کے ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں جو الفاظ قرآن میں ہیں کہ اللہ کے نام پڑھ کے ان بہیمۃ الانعام کو ذبح کرو، تو اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہو جاتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم عمل دیکھتے ہیں تو حضور کے عمل کو دیکھ کر اکثر علماء، جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ 4 جانوری آپ قربانی پر ذبح کر سکتے ہیں، باقی ذبح نہیں کر سکتے۔ اونٹ، مینڈا ہو گیا، گائے ہو گئی، بیل ہو گیا، اور بکرا ہو گیا، اور مینڈھا ہو گیا۔ اچھا، یہ 4۔ یہ گائے تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے، باہر تو ادھر تو گائے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے کہ جب غالباً مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، میں بعد میں، کہ گائے کی خبر جب حضور تک پہنچی تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ تر، جیسے میں نے کہا کہ بکرے کا بھی جو ہے نا وہ بہت کم حدیثیں ملتی ہیں، لیکن مینڈھا اور جو اونٹ تھا اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو کوشش یہ کی ہے، یہ ایک علماء کا یوں سمجھ لیں کہ اس بات پر کوشش کہ سنت ابراہیمی پر عمل ہو، اور وہ سنت ابراہیمی پر عمل بھی اس انداز میں ہو کہ جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، لیکن کیونکہ اس میں گنجائش ہے اس لیے علماء نے کچھ اور دوسری آراء کا بھی اظہار کیا۔ میں گنجائش کا پوچھوں گا آپ سے کہ گنجائش ہم نے کیوں پیدا کیا؟ اگر سنت ابراہیمی بھی اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس ہو تو پھر ہم اور ایڈیشن کیوں کریں گے کسی بھی جانور کی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، زیادہ تر آپ لوگ کس طرح کا جانور کرتے ہیں؟ گائے کرتے ہیں، اونٹ کرتے ہیں، بڑے یا چھوٹے جانور کرتے ہیں، اور زیادہ فیزیبل کون سا رہتا ہے؟ ہمارے ہاں تو جی گائے اور بکرا، یہ 2 جانور زیادہ ہیں۔ ٹھیک، دمبے بھی کم ہوتے ہیں، لیکن بکرا اور گائے مینلی، کیونکہ گائے کا گوشت اچھی طریقے سے ہم وہاں پہ سلاٹر ہاؤسز میں کرنے کے بعد اس کو تقسیم کرنے کا ہمارا نظام اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے، اور گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے۔
اور غریب لوگوں تک چونکہ پہنچانا ہے تو اس کی مقدار بھی بہتر ہونی چاہیے کہ سال بھر میں اگر انہوں نے ایک دفعہ کھانا ہے تو کچھ تو کھا سکیں. اور جو آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی اسی سے مجھے خیال آیا کہ ہم فینسی جانوروں کی طرف بالکل نہیں جاتے, ہم ہیلدی جانور کی طرف جاتے ہیں کہ ہیلدی جانور ہو ایسے طریقے سے اس کو کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں پچھلے سال الحمدللہ ہم نے پاکستان کے اندر 1 ارب سے زائد کے جانور ذبح کر کے گوشت لوگوں تک پہنچایا, تقریباً 22 لاکھ افراد تک. 1 ارب پر وقت جی 1 ارب سے زائد صرف پاکستان کے اندر. اور جو فلسطین کے لیے ہم نے قربانی پچھلے سال کی تھی وہ 70 کروڑ روپے اس کی مالیت تھی, اور اس کو ہی سامنے رکھتے ہوئے اس سال بھی ہم نے چونکہ ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں اور لوگوں کا اعتماد بھی الخدمت پہ بڑھا ہے, تو ہماری توقع ہے کہ اس سال ہم 2 ارب سے زائد کی قربانی جو ہے پاکستان کے لیے بھی اور فلسطین کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت سی ایسی این جی اوز ہیں باہر بھی, یہاں بھی, پاکستان میں بھی, برطانیہ میں بھی, جنہوں نے کہ قربانی کو فلسطین میں پہنچانے کے لیے لوگوں سے بہت سی ڈونیشن جو ہے وہ جمع کی ہیں. وہ کیا ذرائع ہیں اور کن این جی اوز کے پاس ذرائع ہیں فلسطین تک رسائی کرنے کے لیے؟ دیکھیے بلال بھائی, جو خود فلسطین یعنی خاص طور پہ غزہ کے اندر اگر آدمی سمجھے کہ ذبیحہ ہونا تو وہ قریب ناممکنات میں سے بہت کم تعداد میں جانور وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. یعنی پچھلے سال ہم نے صرف 50 دمبے وہاں پہ غزہ کے اندر لے کے خود غزہ میں ذبح کیے تھے, لیکن ایک دمبے کی قیمت $1000 تھی, اور اس دفعہ پتہ کیا تو $3500 ایک دمبے کی قیمت ہے. آپ خود دیکھیے کہ $3500 یعنی 10 لاکھ سے بھی زیادہ کا ایک دمبا لے کے تو لوگوں کو چند بوٹیاں آئیں گی تو وہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے ہم زیادہ قربانی پھر کائرو کے اندر کرتے ہیں تاکہ وہ مناسب ریٹ پہ اچھے طریقے سے ذبح کر کے زیادہ مقدار میں ہم گوشت اندر پہنچا دیں. ہمارے ذرائع ہیں چونکہ ہم وہاں پہ ایجپٹ گورنمنٹ کے ساتھ اور جو ایجپشن ریڈ کریسنٹ ہے اور فلسطینی ریڈ کریسنٹ ہے ان کے ساتھ معاہدے میں شامل ہیں, اس لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ رفح بارڈر کے ذریعے یہ سارا. ڈاکٹر صاحب یہ کہنا میرا یا سوچنا ٹھیک ہوگا کہ جن لوگوں کا ریڈ کریسنٹ سے تعلق نہ ہو یا ان کے تھرو آپریٹ یا ان کے ساتھ رجسٹرڈ نہ ہو, ان کے لیے بڑا ناممکن ہوگا اپنی قربانی کو وہاں تک لے کر جانا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ جی آلموسٹ امپاسبل, لیکن بہت ہی تھوڑی مقدار میں. کوئی یہ کہ جی کہ ہم نے 2 جانور وہاں لے لیے اور وہاں پہ پیسے ٹرانسفر کر دیے اور وہ ذبح ہو گئے, تو یہ تو امکان ہو سکتا ہے, لیکن بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں جانوروں کا وہاں پہ پہنچانا, ان کا گوشت پہنچانا, اس کے لیے باقاعدہ ایک منظم طریقہ چاہیے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہاں سے این ڈی ایم میں ہمارے ساتھ ہے, ایجپٹ کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے, ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ساتھ ہم معاہدے میں ہیں, اور اس کے بعد پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ کے ساتھ معاہدے میں ہیں. اس لیے ہماری جتنی بھی یہ گوشت کی چیزیں ہیں یا دیگر ترسیل کی چیزیں ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کی, وہ ایک میکنزم کے ذریعے وہاں پہ مراتب پہنچتی رہتی ہیں, وہ پرائرٹی پہ جاتی ہیں, چونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ارینجمنٹ ہوتا ہے. جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ارینجمنٹ ہو تو اس کو اولویت دی جاتی ہے, ترجیح دی جاتی ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اب تک ہم 62 یعنی 6250 ٹن سے زائد سامان جو ہے پاکستان سے وہاں بھجوا چکے ہیں. یہ 34 چارٹرڈ ایروپلینز کے ذریعے ہم نے یہ سامان بھجوایا, اور وہاں پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چونکہ ارینجمنٹ تھا, حکومت پاکستان کا تعاون تھا, این ڈی ایم اے کا, ہماری سفارت کا وہاں کا, تو وہ سامان ترجیحی بنیادوں پہ الحمدللہ غزہ میں پہنچتا رہا ہے, لوگوں تک وہاں وہ وصول کرتے رہے. میرے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب, میرے ساتھ رہیے گا. میں یہ بات ڈاکٹر صاحب سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ باقر بھائی بہت سی این جی اوز جو ہیں نا وہ باہر بھی پاکستان میں بھی, ان لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم یہ جو قربانی ہے وہ فلسطین کے لیے کریں گے اور وہاں تک جائیں گے, لیکن وہ جو پرائس کوٹ کرتے تھے نا جانوروں کی, وہ گاؤں کے اندر بھی جانور اتنے کا اویلیبل نہیں ہے. تو اس پہ مجھے شک بھی پڑا, پھر اس لیے میں نے کلیئرفائی بھی کیا کہ بہت سی این جی اوز جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں, لیکن آپ تصدیق کر لیجئے گا. میں نے اسی لیے آپ کو ترمذی کی حدیث بتائی تھی کہ آپ نے حلال اور حرام کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی تصدیق کے بعد کرنا ہے. جب سنت ابراہیم بھی ہمارے پاس اویلیبل ہو اور سنت رسول پاک صلی اللہ بھی اویلیبل ہو, تو پھر ہمارے ہاں یہ بحث کیوں چلتی ہے کہ گائے بھی کی جا سکتی ہے اور بھینس بھی کی جا سکتی ہے؟ پھر ہم اس حدیث کو یا اس سنت کو ایکسٹینڈ کیوں کرتے ہیں علماء کا نام لے کے؟
اب دیکھیے وہاں پر یہ ہے کہ جو بھی انعام ثلاثہ ہیں روایات کے مطابق اسے راہ خدا میں قربان کیا جا سکتا ہے. اب ایک یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل ثلاثہ سے مطلب جو حلال جانور ہے. ہاں یعنی نہیں حلال جانور نہیں, 3 قسم کے جانور ہیں وہ بھی مرض کرتے ہیں. ہر حلال جانور نہیں, ہر حلال جانور مثلا ہرن حلال ہے, گھوڑا حلال ہے, لیکن کیا نہیں جا سکتا. انعام ثلاثہ جو ہے, اب میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک چیز کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کر دیا تو یعنی وہی واجب ہو گیا. ضروری نہیں ہر وقت وہی واجب ہو جائے, بس اوقات وہ سنت ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. اب مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا, اس پہ بھی روایت ہے, وہ کرتے بھی خود تھے, لیکن اس پہ تمام ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ خود اگرچہ مستحب ہے کہ آپ ذبح کر سکے تو کریں, نہیں تو اس کے اوپر چھری پہ ہاتھ رکھ لیں, ورنہ وہاں پاس موجود ہوں دیکھ رہے ہوں, لیکن واجب نہیں ہے. تو اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کیا, وہ جانور قربان کیا, لیکن امت کے لیے ضروری قرار نہیں دیا کہ آپ نے صرف یہی جانور کرنا ہے. نہیں, آپ جب چاہتے ہیں کہ ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں, انعام ثلاثہ میں سے آپ کے پاس اونٹ ہے آپ وہ ذبح کر لیں, آپ کے پاس گائے ہے وہ ذبح کر لیں, یا جو بھی اس کے جنس میں سے ہو اسے ذبح کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ بھیڑ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذبح کر لیں, یا جو بھی اس کے جنس میں سے ہو. اب اس لیے جو ہے دمبا کو اس سے ملحق کر دیا گیا, ہم نے بکرے کو ملحق کر دیا گیا, تو اس کے تحت جو ہے اسی کی جنس سے مطلب ہے اسی کی فیملی, ہاں جو اس کی فیملی آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہ وقفہ لوں گا, واپس آ کے پوچھوں گا میں زیاد صاحب سے کہ زیاد صاحب جو گائے ہے اسی کی فیملی میں سے ہم بھینس سمجھتے بھی ہیں اور نہیں بھی سمجھتے, دونوں چیزیں موجود ہیں, تو بھینس کی قربانی یا کٹا جس کو کہتے ہیں اس کی قربانی جو ہے وہ کن کے ہاں جائز ہوگی اور کن کے ہاں جائز نہیں ہوگی. واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے قربانی کی, لیکن ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو کہ صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب توجہ دلوانا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ جو قربانی کریں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, سنت سمجھ کے کریں, واجب سمجھ کے کریں, جو بھی کریں, لیکن آپ لوگوں کے اور بھی کام بہت سے ایسے ہیں جس میں مثال کے طور پہ یتیم لوگوں کے لیے آپ نے کائرو میں یا کسی جگہ پہ ایسے ہاسٹلز بھی بنائے ہوئے ہیں یا بلڈنگز دی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ لوگ بچے رہتے ہیں. ان لوگوں کا میڈیکلی ایکڈیمکلی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ وہ جو یتیم 2 سال پہلے جن کا ذکر ہوا تھا, آج وہ کس حالت میں ہیں؟ جی بہت اچھا کیا آپ نے توجہ دلائی اس طرف. وہاں پہ دیکھیں یتامہ خود جو غزہ کے اندر ہیں وہ تقریباً 750 بچوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کو رقوم مہیا کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو میڈکس شہید ہو گئے تھے ان کے فیملیز کو بھی 350 فیملیز کو الحمدللہ 100 پاؤنڈز برٹش پاؤنڈز وہاں ماہانہ کی بنیاد پہ پہنچاتے ہیں. جو ہم نے یتامہ یہاں پہ کائرو کے اندر رکھے ہیں, کائرو سے اصل میں باہر ایک شہر ہے عاشر رمضان, وہاں پہ ہم نے بلڈنگز لے کے ان کو رینوویٹ کر کے ان فیملیز کو وہاں پہ بسایا ہوا ہے. تو وہ بیوہ خواتین بھی رہتی ہیں اور وہ یتیم بچے بھی وہاں پہ رہتے ہیں. ان کی مکمل کفالت ہم کر رہے ہیں, ان کا رہنا سہنا کھانا پینا اور سکولنگ سب چیزیں. 2 سکول بھی ہم چلا رہے ہیں, ایک کائرو کے اندر اور ایک اسکندریہ کے اندر, اور مکمل ان کی کفالت ہے ہر طرح سے. اور میں سال میں کم از کم 2 دفعہ تو خود جا کے ان سے ملتا بھی ہوں, اور ان کی دیگر ضروریات بھی جو ہوں ان کو بھی پورے کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ان میں سے بعض ایک بچی مثلا وہاں پہ میڈیکل کالج میں بھی داخل ہو چکی ہے, اور اس کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں مکمل طور پہ. تو اس طرح کے یعنی ایسا نظام ہے وہاں پہ کہ یہ یتیم اور بچے اور بیوہ خواتین جو ہیں الحمدللہ پاکستانی عوام کے تعاون سے وہاں پہ الخدمت کی زیر کفالت. ڈاکٹر صاحب جو یہاں پہ بچے اور بچیاں آئے تھے فلسطینی ڈاکٹر بننے کے لیے, وہ چلے گئے ہیں یا ابھی پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ جی اس وقت تک میڈیکل اور ڈینٹل کے 250 سے زائد سٹوڈنٹس پاکستان آ چکے ہیں, جن میں سے 74 اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس گئے ہیں. کائرو کے اندر اس وقت وہ ہاؤس جاب کر رہے ہیں, ان کا ہاؤس جاب بھی ہم سپانسر کر رہے ہیں, ان کی رہائش بھی وہاں پہ ہم سپانسر کر رہے ہیں. اور جہاں جو بقیہ بچے ہیں 250 کے قریب میڈیکل اور ڈینٹل کے, ان کی مکمل کفالت اور ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نان میڈیکل ادر دین میڈیکل اینڈ ڈینٹل اسٹوڈنٹس بھی لینا شروع کیے ہیں. اب ان کی تعداد بھی کوئی 150 کے قریب پہنچ چکی ہے, اور یہ کل تقریباً 500 ایسے بچے بن جاتے ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ سپانسر کیا ہوا پاکستان کے اندر. ایک پورا نظام ہے, ان کے لیے ہم نے ہاسٹلز بنائے ہیں, ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ ہے, ان کے لیے کھانے کے بہترین انتظامات ہیں, ان کے لیے مختلف اور ریکریشن کے پروگرام بھی کرتے ہیں. عیدین کے موقع پہ بھی ان کی گیٹ ٹوگیدر فیملیز. ڈاکٹر صاحب جلدی سے ایک مجھے جملے میں بتا دیجئے گا کہ فلسطینی بچوں کے حوصلے کیسے ہیں اس وقت؟
माशाल्लाह जी, उनके हौसले डे वन से ये ऐसे हैं कि हमें भी वो हौसला देते हैं और हमें हिम्मत दिलाते हैं कि इस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे मोराल के साथ हैं और इस वक्त तो वो पाकिस्तान को अपना दूसरा मुल्क समझते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आपके लिए दुआ गो हूँ, आप लोग जो काम कर रहे हैं, और मेरी ये भी दुआ है कि बाकी लोग जो इस नाम को, फ़लस्तीन नाम को इस्तेमाल करके इकट्ठा करते हैं और वहाँ तक जाने की रसाई नहीं है, उनको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। शफात भाई, आपकी तरफ आता हूँ। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, ख़ास तौर पे यूथ जो होती है ना, वो ये सवाल पूछती है कि जनाब इतना जानवर जो है वो ज़िबा किया जाता है तो इतना नहीं करना चाहिए, पैसा बहुत लगता है, ये पैसा जो है इसको इकट्ठा करके यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए कोई और मुस्बत काम, इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं ताकि ज़्यादा लोगों का रोज़गार लग जाए। क्या ये सोचना या ये कहना दुरुस्त होगा? देखिए, हर काम के लिए पैसे होते हैं। जहाँ इस्लामी मईशत के निज़ाम को आप पढ़ें तो उसमें हर मद के लिए मुख्तलिफ ज़राए आमदन है। प्रायोरिटीज़ की बात अगर देखें तो कैसे होता है? लेकिन मैं आपके इस सवाल को, जो इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ के फ़लस्तीन के और गज़ा के जो शोहदा और उनके फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, जमात इस्लामी के ये साथी बता रहे थे कि 2 अरब रुपया हम जानवरों पे लगाएंगे करते हैं। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि जमात इस्लामी एक मजहबी फ़िक्री जमात है, तो वो अपने यहाँ उलमा का एक इजलास बुला लें और उसमें ये बहस करें कि हम इन पैसों का कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बजाय अगर इसी पैसे को उलमा अपने खर्चे पे चले जाएंगे बहस करने के लिए? नहीं, मंसूरा तो आ सकते हैं ना जमात से, अपने खर्चे पे इकट्ठे हो जाएं, आ जाएं, बहस कर लें आपके पास। लेकिन वो जो इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं वो उलमा की कॉन्फ्रेंस में पैसे क्यों लगाएं? आपके पास बगैर पैसे लिए दिए आ नहीं जाते लोग? अच्छा, इस तरह करें। आते हैं ना, आते हैं, सारे ही आते हैं। वहाँ भी चले जाएंगे, ठीक है, बड़े मकसद के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। इस बहस को करके करेंगे क्या? अच्छा, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो एक 2 अरब के जो जानवर ज़िबा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल करे। लेकिन एक नेशनल ये नहीं है अलमिया, ये इंटरनेशनल अलमिया है। और उम्मत मुसलमा के बच्चे जो हैं वहाँ पर अभी भी गज़ा में मारे जा रहे हैं और उनको बमबार की जा रही है। करें क्या? ये 2 अरब रुपए का क्या करें? ये ऐसे करें कि एक उलमा के एक इजलास बुला लें जिसमें इल्म वाले उलमा हों और तहकीक वाले उलमा हों। मेरा ख्याल ये है कि वहाँ बैठ के मुत्तफ़िका फ़ैसला कर लें शरई तौर पर, और रास्ता इसमें से निकलेगा। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ की राय ये है क्या रास्ता निकालना चाहते हैं? रास्ता निकलेगा कि कुर्बानी वाजिब है, कुछ कहते हैं सुन्नत है, कुछ कहते हैं मुअक्किदा, कुछ कहते हैं गैर मुअक्किदा, कोई नफल भी कहते हैं। अच्छा। अगर हम वहाँ बैठ के ये फैसला कर लें कि इस साल कुर्बानी के जानवरों का गोश्त वहाँ पहुँचाने की बजाय उस पैसे को वहाँ पहुँचाया जाए और उनकी वहाँ ज़रूरतें पूरी की जाएँ। अब उन्होंने कहा कि 3000 हम किफ़ालत कर रहे हैं, 300 किफ़ालत कर रहे हैं, जहाँ हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी मुतासिर हैं, वहाँ अगर इनके पास वसाइल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोगों की किफ़ालत करेंगे। इन हंगामी हालात के तहत इस कुर्बानी पर जानवर ज़िबा करने के बजाय उसके पैसे लेकर और अहले फ़लस्तीन पर खर्च करें तो इसका रास्ता निकल सकता है। भाई, आप इस पर क्या राय देंगे? ये रास्ता मेरे ख्याल में अगर आपने खोल दिया तो ये पाकिस्तान में भी आएगा, बाकी ममालिक में भी जाएगा। हाँ, देखिए, यकीनन मज़लूमों की मदद करना बहुत बड़ा इंसान पर जो है एक इबादत का सवाब का काम है। लेकिन क्या हम एक रुकन को किसी दूसरे का मुतबादिल करार दे सकते हैं? अब मसलन अगर मैं ये कहूँ कि मैं कुर्बानी की जगह पर मैं किसी को पैसे वो सदका दे देता हूँ, हाँ जी, नहीं, उसमें यह कि मुझे कुर्बानी का अजर सवाब तभी मिलेगा जब मैं कुर्बानी दूंगा। हाँ, वो एक अलग इज़्तिरारी कैफियत है कि जानवर मौजूद ना हो तो फिर जो कुर्बानी की रकम मेरे पास है वो मैं सदका दे दूँ। और यहाँ मैं बिलाल भाई एक और कहूँगा, चूँकि मेरे मोहतरम उलमा किराम ने कहा फसल्लि रब्बिका वनहर, कि उससे अगर कुर्बानी का वजूब साबित है। लेकिन आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात में कि इन्ना आतैना कल कौसर, नबी हमने आपको कौसर अता कि फसल्लि रब्बिका, आप इसके लिए नमाज शुक्राना अदा करें। यहाँ पर नमाज शुक्राना की बात है। और उसके बाद वनहर, यहाँ पर वनहर की जो आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने तफसीर बयान फरमाई, उन्होंने कहा यहाँ पर नहर से मुराद ये है कि नमाज में तकबीर कहते हुए अपने हाथों को बुलंद करना, रफ़ा यदैन मुराद है। इसलिए कि हदीस है लिकुल्लि शैइन ज़ीना व ज़ीनतुस्सलाति रफ़उल ऐदी इंदा कुल्ली तकबीरा, हर शय की एक ज़ीनत होती है और नमाज की ज़ीनत ये तकबीर कहते हुए हाथों को बुलंद किया। एक बात, जी, कुर्बानी रुकन नहीं है इस्लाम का, इसकी थोड़ा सा इस्लाह फरमा लें। अच्छा, 5 रुकन है, उसमें कुर्बानी का कोई जिक्र नहीं है।
ٹھیک ہو گیا. ذرا صاحب یہ فرمائیے کہ اگر قربانی کی جا رہی ہے, وہ جانور چھوٹا ہے یا بڑا جو بھی ہے, ان میں سے کون سا حصہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے؟ ایک دوسرا, کیا کھال جو ہے وہ قربانی کا حصہ ہے یا وہ اخراجات کی مد میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ قربانی کا کوئی جانور کا کوئی حصہ نہ اجرت میں دیا جا سکتا ہے, نہ بیچا جا سکتا ہے. وہ مساکین کا حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان پہ تقسیم کیا جائے گا. اس کو تقسیم کرنا چاہیے, کھال کو بھی, اس کے ہر حصے کو. ٹھیک ہے, یعنی کھال جو ہے وہ آپ اجرت کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. اور یہاں چونکہ فلسطین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں اس میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک نے فلسطینیوں کی خدمت کی ہے ہر لحاظ سے, اس ملک کا نام پاکستان ہے. بالکل, ریاست پاکستان نے بحیثیت ریاست سب سے زیادہ خدمت کی ہے ہر فیلڈ میں, ان کی کفالت کے لحاظ سے, ان کی امداد کے لحاظ سے, ان کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اور ان کی نصرت کے لحاظ سے. اور دوسرے نمبر پر میں سعودی حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سب سے زیادہ اسکالرشپ فلسطینی بچوں کے لیے, طلباء اور طالبات کے لیے وہ سعودی حکومت نے مہیا کی ہیں. سب سے زیادہ جو قربانیاں وہاں پہ ہوتی ہیں نا, اس کا گوشت سب سے زیادہ فلسطینیوں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے, وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر میں مصر کی حکومت کو بھی انتہائی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مصر کی حکومت اور عوام نے بھی بے حد خدمت کی ہے, اپنے دروازے کھولے. یہاں پہ آپ اگری کرتے ہیں کہ اس اتنے ساری خدمت کرنے میں سے اگر کیش کو اس میں کنورٹ کر لیا جائے تو ان کے ہاں بلڈنگ یا انفراسٹرکچر کی طرف چلے جائیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے؟ جہاں تک تعلق ہے جو ہماری نفلی, جو یہ نفلی انداز کی ہوتی ہے قربانی جو وہاں پہ بھیجی جا رہی ہے, کیا آپ اضافی بھیج رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی, حیثیت دی, آپ نے ایک تو قربانی اپنے ہاں کی, وہ صاحب حیثیت دوسری قربانی, تیسری, چوتھی قربانی وہ فلسطینیوں کی محبت میں وہاں بھیج رہے ہیں. وہ چونکہ ان کے ساتھ ہم تعاون کرنے کا جذبہ اصل میں رکھتے ہیں, تو یقیناً میرا بالکل خود اپنا یہی مشورہ ہے کہ اس طرح کی جو قربانی اتنی مشقت کے ساتھ وہاں پہنچانا, وہ چونکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار اجر کے لحاظ سے بھی اور نتیجہ حاصل کرنے کے اعتبار سے ہماری نیتوں کے ساتھ منسلک ہے. اگر وہ پیسہ, وہ سرمایہ ہم محفوظ کریں اور لے جا کر ان کے بچوں کی کفالت, ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی رہائشوں کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً وہاں صرف کیا جائے تو زیادہ انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر ثابت ہوں گے. گوشت ایک دفعہ کھا لیا تو وہ استفادہ کر لیا, لیکن شفاعت بھائی میت کے لیے کی جا سکتی ہے قربانی؟ آپ اپنی قربانی میں بھی جو آپ کے پہلے لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, جی نہیں, اور طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اور اس مقام پر میں ایک حدیث پاک ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے. ایک جانور فرماتے کہ اللہ میری طرف سے, اور دوسرا جانور میرے آقا فرماتے تھے قیامت تک میرے جو غریب فقیر جن کی استطاعت نہیں ہے میں ان کی طرف سے قربان کر رہا ہوں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس حدیث کی روایت ہے جو میں نے بیان کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال یا 10 سال قربانی کی, تو آپ کا یہی معمول تھا اپنی طرف اور اپنی پوری امت کے لیے. اور اس کے ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہم لوگوں کو جو استطاعت رکھتے ہیں قربانی کی, جو ایک کا جانور اپنے لیے ذبح کرتے ہیں تو ایک جانور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے بھی ذبح کریں. اسی طریقے سے اگر میرے خاندان میں, آپ کے خاندان میں اساتذہ جو بھی محبت والا ہے, اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, آپ اس کی نیت سے بھی قربانی کرنا چاہیں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے, کیونکہ اس پر تو اب مکلف وہ ہے ہی نہیں نا, دنیا سے چلا گیا ہے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے, شرعی تکلیف جو ہوتی ہے. لیکن اجر و ثواب کے لیے اور اس تک ثواب پہنچانے کی خاطر اگر کوئی نیت کرتا ہے الگ قربانی سے بھی, اس کی ممانعت نہیں ہے. اس کی سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب خانہ جو ہوتا تھا نا, گھر کا جو صاحب ہوتا تھا, وہ ایک بکرا ذبح کیا کرتا سب کی طرف سے, وہ اپنی النفس ہی وان اہل ہی, وہ اپنے پورے گھر والوں کی جانب سے, اور گھر والوں میں جو زندہ ہوتے ہیں وہ بھی شامل, محدثین فرماتے ہیں جو فوت شدہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یقیناً جو ہم قربانی کرتے ہیں, اگر آپ فوت شدہ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کو ساتھ شامل کر کے کریں. تو یہ بالکل مسنون طریقہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقہ ہے, آپ کے صحابہ سے یہ بالکل یہ ثابت شدہ ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی حضرت نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جو دوسرا جانور ذبح کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری امت کی جانب سے، اور امت کے وہ افراد خاص طور پہ جو قربانی نہیں کر سکتے۔ ایک خاتون اگر صاحب مال ہے تو خاتون پہ بھی اسی طرح یہ واجب یا سنت ہوگی جس طرح کہ ایک آدمی پہ ہے، یا کوئی الگ ہوگا؟ ہاں جی، یقیناً واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی اسی طرح سنت مؤکدہ کا جو اجر و ثواب ہے اسے ملے گا۔ اور یہاں پہ میں ایک بات بلال بھائی عرض کروں، فقہ جعفریہ کے مطابق ایک ہی جانور کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں، حصہ دار بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتھ نہیں ضروری، ہاں ساتھ ضروری نہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت کے مطابق لفظ ہے کہ اگر 70 بھی شریک ہونا چاہیں تو ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا جانور اگر گائے ہے اس میں تو حصہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بکرا ہے نہیں، اگر مثلا 5-6 بھائی مل کے ایک بکرا بھی خریدنا چاہیں اور وہ سب کی طرف سے وہ قربانی کرنا چاہیں اور کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو زندہ ہیں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں فوت شدگان، ان کی طرف سے بھی قربانی نہیں، اگر کوئی چھوٹا جانور ہے نا اور گھر والوں کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ حدیث پاک جیسے بھی میں نے پیش کی ہے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مختلف قسم کے دوست و احباب، محلے دار، اہل جماعت وہ شامل ہونا چاہے کسی چھوٹے جانور میں، تو اس کی کوئی روایت موجود نہیں، کوئی اس کی دلیل موجود نہیں۔ اور وہ ہے کہ صرف 7 افراد، 7 سے زیادہ نہیں، 8 9 10 نہیں، 70 نہیں، 7 افراد گائے میں اور 7 افراد اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر کم ہونا چاہیں، مثلا 3 آدمی وہ تقسیم کر لیں، 4 کر لیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن 7 سے زیادہ اس کی گنجائش نہیں۔ لیکن میں یہاں چونکہ انہوں نے اپنے مسلک کے بارے میں بتایا، وسائل الشیعہ میں ہمارے ہیں پورا باب ہے، اس پر میں نے اشارہ کیا، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا ہے۔ ہاں جی، اس میں یعنی لفظ ہے اگر 70 تک بھی شریک ہونا چاہیں تو اس میں گنجائش موجود۔ اور جنہوں نے حدیث پڑھی کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف سے جو ہے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ بندہ اپنے علاوہ دوسروں کو بھی شریک کر سکتا ہے۔ اس میں شفاعت بھائی ایک بڑا اہل و عیال اور چیز ہے، اور ٹھیک ہے، دیگر احباب اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ عام طور پہ ہم کیونکہ اللہ کے واسطے قربانی کر رہے ہیں نا، سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو جانور ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے محترم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک غلاظت نہ اٹھانے کا جو رواج ہے، یہ مطلب ایسا نہیں لگتا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کے خلاف چلے جاتے ہیں ہم کیونکہ قربانی کر لی ہم نے، تو مطلب ہفتوں وہاں پہ غلاظتیں جو ہیں وہ ادب کا ایک احترام کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل، قرآن پاک میں تو بڑا واضح ہے نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس گوشت اور خون نہیں جاتا، تمہارا تقوی جاتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اختیار کرو، اور جس سے اللہ نے اس کے رسول نے روکا اس سے رک جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ الطہارۃ نصف الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ تو اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے گھر کا گند گلی میں مت ڈالیں۔ کیوں؟ کہ اس سے تعفن پھیلے گا، بیماری پھیلیں گی اور لوگ بیمار ہوں گے۔ اوجڑی کھائی جا سکتی ہے نا جانور کی؟ ہاں، اوجڑی کھائی جا سکتی ہے۔ اس کا جو لیور ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، دل بھی کھا سکتے ہیں، کلیجی وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ کیا چیز نہیں کھائی جا سکتی؟ وہ شاہ صاحب سے پوچھیے، یہاں آپ کا علم بزرگ ہیں، یہ کیوں سٹاپ کر دیتے بزرگ آپ نے بنا دی، اچھے خاصے ہمارے دوست ہیں۔ اچھا، کیونکہ اتنی چیزیں میں نے بتا دی نا، قربانی مطلب گوجری کھا سکتے ہیں، کلیجی کھا سکتے ہیں، جگر کھا سکتے ہیں، گردے کھا سکتے ہیں، باقی جو پوچھنے کی بات رہ گئی تو شاہ صاحب بتا دیں۔ شاہ صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو چھری ہے نا اس پہ کلمہ پڑھنا چاہیے یا تکبیر پڑھنی چاہیے، یہ تکبیر کاٹتے ہوئے جانور کو پڑھنی ہے یا چھری پہ پڑھنی ہے یا جانور پہ پڑھ دینی ہے؟ نہیں، چھری پہ نہیں پڑھتے، اس کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس ذبح کرتے ہوئے عمل پہ ہم پڑھتے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ لوگ ایک شہادت کی انگلی بھی اٹھاتے ہیں، نہیں ایسا کوئی عمل نہیں، ایسے کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس کی اتباع کرنا اس میں خیر ہے، ٹھیک ہے، اسی پہ ہمیں کفایت کرنی چاہیے، نبی پاک سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ نے منع کیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ۔ جی اب یہاں ہے نا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جب آپ ذبح کریں تو اللہ کا نام لیں، اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ لیں۔ اگر کسی دربار پر، کسی مزار پر کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا، وہ بھی کھانا حلال ہے، اس پر بھی حرام کے فتوے نہیں۔ یہ مسئلہ آج ہمارا نہیں، آج قربانی کا جانور۔ بہت شکریہ، مسائل تھے قربانی کے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کرنے کی آپ کو توفیق بھی دے اور آپ کی قربانی کو قبول بھی فرمائے۔